मेरी नंद की अभी नई नई तलाक हुई थी और वो हमारे साथ ही रहती थी। वो सारा दिन अपने कमरे में बंद रहती और किसी से बात नहीं करती थी। लेकिन मैंने नोट किया कि रात की पिछले पहर जब सब सो जाते तो वो चुपके से किचन में जाती और बहुत सारा खाना बनाती थी। एक रात मैंने छुपकर इसका पीछा किया तो देखा कि वो सारा खाना लेकर घर के पिछवाड़े में बनी पुरानी कोठरी की तरफ जा रही थी। जब मैंने खिड़की से अंदर झांका तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जब से मेरी नंद इस घर में वापस आई थी, इस घर की रौनक जैसे कहीं दफन होकर रह गई थी। एक अजीब सी खामोशी और उदासी ने हमारे आंगन में डेरे डाल लिए थे। मुझे आज भी वो दिन याद है जब वो शादी के बाद कितने अरमानों और बेशुमार खुशियों के साथ रुखसत हुई थी। पूरे मोहल्ले में इसकी शादी की धूम थी। लाल सुर्ख जोड़े में वो किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे और दिलों में इसके लिए ढेरों दुआएं थी। लेकिन किस्मत का खेल भी कितना अजीब और बेरहम होता है कि इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है। महज चंद सालों के बाद ही वो अपने बने बनाए घर से हमेशा के लिए निकाल दी गई और इसे वापस इसी दहलीज पर आना पड़ा जहाँ से वो सुर्ख जोड़े में रुखसत हुई थी। इसकी वापसी का वो दिन क़यामत से कम नहीं था, जब वो एक उजड़े हुए रूप में दरवाजे पर खड़ी थी। इसकी आंखों की चमक आंसुओं में बह चुकी थी और चेहरे पर एक ऐसी वीरानी थी जो देखने वालों के दिल चीर देती थी। इसकी वापसी पर घर का हर फर्द शदीद सदमे में था। मेरी सास, जो इसकी माँ थी, इनकी तो जैसे दुनिया ही लुट गई थी। वो हर वक्त जाए नमाज पर बैठी रोती रहती थी और अपने रब से शिकवे करती थी कि इनकी बेटी के साथ ऐसा क्यों हुआ। इनके आंसू किसी तौर थमने का नाम नहीं लेते थे। मोहल्ले की औरतें जब भी मिलने आती तो हमदर्दी के रूप में तरह तरह के चुभते हुए सवालात करती। कोई कहती कि ज़रूर लड़की में ही कोई खामी होगी, कोई कहती कि सब्र कर लेती तो घर बच जाता। ये ताने और हमदर्दियाँ हमारे ज़ख्मों पर नमक छिड़क कर चली जाती। शुरू शुरू में तो सब ने इसका बहुत ख्याल रखा, इसे दिलासे दिए, इसे समझाया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे शोहर, जो इसके सगे भाई थे, वो भी इसे तसल्लियाँ देते रहे कि ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा और वो इसका साया बनकर रहेंगे, इसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ इंसानी रवैये बदलने लगते हैं और हमदर्दी आहिस्ता आहिस्ता बोझ में बदलने लगती है। हमारे घर के हालात भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। महंगाई ने सबकी कमर तोड़ रखी थी और एक कमाने वाले पर पूरे घर की भारी जिम्मेदारी थी। ऐसे में एक और फर्द का मुस्तकिल तौर पर घर में बैठ जाना अंदर ही अंदर सबके लिए शदीद परेशानी का बायस बन रहा था। अगरचा कोई भी ये बात खुलकर नहीं कहता था, लेकिन चेहरों के तासरात, माथे की शिकने और बदले हुए रवैये बहुत कुछ बयान कर देते थे। मेरी नंद भी कोई कम फहम नहीं थी। वो इन तमाम बातों और बदलते हुए रवैयों को बड़ी खामोशी से और गहराई से महसूस कर रही थी। इसकी आंखों की वो चमक जो कभी इसकी पहचान थी, अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और इनकी जगह एक गहरी वीरानी और अनजाने खौफ ने ले ली थी। वो सारा दिन अपने कमरे में गुमसुम बैठी रहती और किसी से ज़्यादा बातचीत न करती। बस जब इसे बुलाया जाता तो वो खामोशी से आकर अपना काम कर लेती या थोड़ा बहुत खाना खा लेती। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस घर की फ़िज़ा को हमेशा के लिए बदल के रख दिया और एक ऐसा खौफनाक तजस्सुस पैदा कर दिया जिसने मेरी रात की नींदें उड़ा दी। वो दोपहर का वक्त था, गर्मी अपनी अरूज पर थी और हबस की वजह से सांस लेना भी मुहाल हो रहा था। छत वाला पंखा गर्म हवा फेंक रहा था और हम सब दस्तरख्वान पर बैठे खाना खा रहे थे। इस दिन घर में सब्ज़ी बनी थी और मेरे शोहर के चेहरे पर दिन भर की थकावट और शदीद गुस्से के आसार नुमायाँ थे। वो मुसलसल घर के बढ़ते हुए अखराजात और रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई का रोना रो रहे थे।
بات کرتے کرتے اچانک ان کا لہجہ انتہائی تلخ ہو گیا اور انہوں نے سیدھا اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہوئے زہریلے انداز میں کہا، آج کل کے دور میں اپنا گزارا کرنا مشکل ہے اور اوپر سے طلاق یافتہ بہنوں کا بوجھ اٹھانا تو جان لیوا ہو جاتا ہے۔ یہ ساری زندگی اب ہمارے ٹکڑوں پر ہی پلے گی اور ہم غریبوں کو ان کا خرچہ اٹھانا پڑے گا۔ یہ سننا تھا کہ دسترخوان پر ایک محب اور جان لیوا خاموشی چھا گئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں نے گھبرا کر اپنی نند کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ سے سبزی کا نوالا چھوٹ گیا اور اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس نے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں، کوئی آنسو نہیں بہایا، بس وہ خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے قدموں کو گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ مجھے اس وقت اپنے شوہر پر بہت زیادہ غصہ آیا کہ انہیں اس طرح کی بات، دل آزار بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا اور وہ سیدھا میری نند کے دل پر جا کر لگا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس نے ہمارے ساتھ کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند رکھتی اور کسی کو اندر آنے کی اجازت نہ دیتی۔ گھر میں ایک عجیب سی دہشت اور سنسنی پھیل گئی تھی۔ میں جب بھی اس کے کمرے کے پاس سے گزرتی تو مجھے اندر سے کوئی آواز نہ آتی، ایسا لگتا جیسے کمرے میں کوئی زندہ انسان نہیں بلکہ کوئی لاش پڑی ہو۔ میری ساس اس کے دروازے پر دستک دے دے کر تھک جاتی، رو رو کر اسے آوازیں دیتی، لیکن وہ نہ تو دروازہ کھولتی اور نہ ہی کوئی جواب دیتی۔ ہم سب کے دلوں میں طرح طرح کے خوفناک وسوسے جنم لینے لگے تھے کہ کہیں وہ اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے، کہیں وہ مایوسی کے اندھیروں میں اتنا غرق نہ ہو جائے کہ واپسی کا کوئی راستہ ہی نہ بچے۔ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کر اس کے دروازے کے سوراخ سے اندر جھانکنے کی کوشش کرتی، لیکن اندر گپ اندھیرا ہوتا اور کچھ بھی دکھائی نہ دیتا۔ میری ساس رو رو کر کہتی کہ اسے کسی پیر فقیر کو دکھانا چاہیے، شاید اس پر کسی نے کوئی کالا علم کر دیا ہے جس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہو گیا ہے، لیکن میرے اندر کا خوف اور تجسس مجھے کچھ اور ہی سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ خاموشی سے کوئی ایسا بھیانک منصوبہ بنا رہی ہے جس کی ہمیں کوئی خبر نہیں۔ اس کی یہ پراسرار خاموشی اور مکمل تنہائی کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ گھر کا ہر فرد اسی سوچ میں گم تھا کہ آخر وہ کمرے کے اندر تنہا کرتی کیا ہے۔ نہ وہ روتی ہے، نہ چلاتی ہے، نہ کچھ مانگتی ہے، بس ایک موت جیسی خاموشی نے اس کے کمرے کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ بعض اوقات تو مجھے یوں لگتا جیسے اس کی یہ خاموشی ایک بہت بڑی چیخ ہے جو وہ ہم سب کے کانوں تک پہنچانا چاہتی ہے، مگر ہم اسے سننے سے قاصر ہیں۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے، لیکن اس کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی۔ اس کا کمرہ ایک پراسرار قید خانہ بن چکا تھا، جہاں سے نہ کوئی آواز باہر آتی تھی اور نہ ہی کوئی روشنی اندر جاتی تھی۔ میری ساس نے بھی کھانا پینا کم کر دیا تھا۔ ان کی آنکھیں دروازے کی چوکھٹ پر جمی رہتی تھی کہ شاید کسی پل وہ دروازہ کھلے اور ان کی بیٹی باہر آ جائے، لیکن وہ دروازہ جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ کسی بہانے سے اس سے بات کروں، اسے یقین دلاؤں کہ ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن میری ہر کوشش ناکام رہی۔ اس کی یہ خاموشی میرے لیے ایک معمہ بنتی جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں ہر وقت یہی سوال گردش کرتا رہتا کہ آخر ایک انسان، زندہ انسان، اتنے دنوں تک بغیر کھائے پیے اور بغیر کسی سے بات کیے کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ کیا وہ رات کے اندھیرے میں کوئی ایسا کام کرتی ہے جس کی ہمیں خبر نہیں؟ کیا وہ کسی انجانی دنیا سے رابطہ کر چکی ہے؟ یہ خیالات مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتے تھے۔ میں گھنٹوں اس کے دروازے کے باہر کھڑی رہتی کہ شاید کوئی آہٹ سنائی دے، کوئی سرگوشی سنائی دے، لیکن وہاں صرف ایک خوفناک سناٹا ہوتا تھا جو میرے کانوں کے پردے پھاڑنے لگتا تھا۔ میرے شوہر بھی اب اپنی بات پر پچھتا رہے تھے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ ان کے چند تلخ الفاظ نے ان کی بہن کی جان لے لی ہے۔
وہ بھی راتوں کو اٹھ کر اس کے دروازے کے باہر کھڑے روتے رہتے تھے اور اس سے معافی مانگتے، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آتا۔ ہمارا سارا گھرانہ ایک انجانے خوف کا شکار ہو چکا تھا۔ بچے بھی اس کمرے کی طرف جانے سے ڈرنے لگے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس بند دروازے کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز چھپا ہے جو کسی بھی وقت ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ میری ساس کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ اب باتیں بھولنے لگی تھی اور ہر وقت بس اسی دروازے کو تکتی رہتی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ دروازہ توڑ دوں، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں اندر کوئی ایسا منظر نہ ہو جو ہماری جان نکال دے۔ میرے ذہن میں عجیب و غریب کہانیاں بننے لگی تھی۔ کبھی مجھے لگتا کہ وہ اندر بیٹھ کر روتی ہے اور اپنے آنسوؤں سے کوئی نئی دنیا بسا رہی ہے، اور کبھی مجھے محسوس ہوتا کہ وہ ہمارے خلاف کوئی گہری سازش تیار کر رہی ہے تاکہ وہ اس بے عزتی کا بدلہ لے سکے جو اس گھر میں اس کے ساتھ ہوئی تھی۔ رات کی تاریکی جب گہری ہو جاتی تو مجھے اکثر اس کے کمرے سے کچھ عجیب سی سرسراہٹ محسوس ہوتی، جیسے کوئی بہت ہی دھیمے قدموں سے چل رہا ہو۔ میں چپکے سے اپنے بستر سے اٹھتی اور دیوار کے ساتھ کان لگا کر سننے کی کوشش کرتی، لیکن وہ آواز اتنی مدھم ہوتی کہ کچھ سمجھ نہ آتا۔ کبھی ایسا لگتا جیسے کوئی کاغذ پھاڑ رہا ہو، کبھی جیسے کوئی برتنوں کو بہت احتیاط سے رکھ رہا ہو۔ یہ مدھم سی آوازیں میرے اندر کے تجسس کو اور بھی ہوا دیتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی کئی بار جگا کر یہ بات بتائی، لیکن وہ ہر بار یہی کہہ کر ٹال دیتے کہ یہ میرا وہم ہے اور پرانے گھروں میں ایسی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ لیکن ایک عورت کا دل اور اس کی چھٹی حس کبھی غلط نہیں ہوتی۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اس بند دروازے کے پیچھے کوئی معمول کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ وہاں کچھ ایسا پک رہا ہے جو ہماری سوچ سے بھی کوسوں دور ہے۔ میری نند، جس نے اپنی ساری زندگی ایک فرمانبردار اور خاموش لڑکی کی طرح گزاری تھی، وہ اچانک اتنی پراسرار کیسے ہو سکتی تھی؟ اس کا یوں سب سے کٹ جانا اور اپنے آپ کو ایک کمرے تک محدود کر لینا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ محلے کے لوگوں نے بھی اب ہمارے گھر میں آنا کم کر دیا تھا، کیونکہ سب کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ ہمارے گھر پر کوئی سایہ ہے یا کوئی منحوس گھڑی آن پہنچی ہے۔ میں ہر وقت بس اسی طاق میں رہتی تھی کہ کسی طرح اس کے کمرے کی چابی مل جائے یا مجھے کوئی ایسا سراغ ملے جس سے میں اس راز تک پہنچ سکوں جو اس نے ہم سب سے چھپا رکھا تھا۔ دن بھر کے کام کاج کے دوران بھی میری نظر اسی دروازے پر ٹکی رہتی کہ وہ شاید وہ کبھی تو باہر نکلے گی، کبھی تو اسے پیاس لگے گی، کبھی تو اسے ہماری یاد آئے گی۔ لیکن وہ تو جیسے اس دنیا سے ہی کٹ چکی تھی اور اس نے اپنے گرد ایک ایسی مضبوط فصیل کھڑی کر دی تھی جسے توڑنا ہمارے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ اس کی یہ خاموشی اور اس کا یہ رویہ ہمارے لیے ایک ایسا عذاب بن گیا تھا جس نے ہماری زندگی کی ساری خوشیاں چھین لی تھی۔ ہم سب نے اپنے طور پر یہ تسلیم کر لیا تھا کہ اس کے دماغ پر صدمے کا گہرا اثر ہوا ہے اور وہ اپنی زندگی کی حقیقتوں سے بھاگ کر ایک ایسی تاریک دنیا میں کھو گئی ہے جہاں سے اسے واپس لانا اب ہمارے بس کی بات نہیں رہی۔ سب نے یہی سمجھ لیا تھا کہ وہ یا تو اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے یا کم از کم شدید ڈپریشن کا شکار ہے، اور اسی سوچ نے ہمارے گھر کے ماحول کو مزید بوجھل اور خوفناک بنا دیا تھا۔ دن تو جیسے تیسے کٹ جاتا، لیکن رات کا اندھیرا اپنے ساتھ ایک عجیب سی وحشت لے کر آتا۔ مجھے اب راتوں کو نیند آنا بالکل بند ہو گئی تھی۔ میں بستر پر لیٹی چھت کو گھورتی رہتی اور میرے کانوں میں بس اسی ایک بند کمرے کی خاموشی گونجتی رہتی۔ میرے شوہر دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد گہری نیند سو جاتے، لیکن میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور ہو چکی تھی۔ مجھے ہر وقت ایسا محسوس ہوتا جیسے اس گھر کے کونوں میں کوئی اندیکھا سایہ چھپا بیٹھا ہے جو کسی بھی وقت ہم پر حملہ کر دے گا۔ میری ساس کی حالت مزید خراب ہو چکی تھی۔ وہ اب جائنماز پر بیٹھی کسی انجانے خوف سے کانپتی رہتی اور کچھ بڑبڑاتی رہتی۔ ان کی آنکھوں کی بینائی بھی
مسلسل رونے کی وجہ سے کمزور پڑ گئی تھی، لیکن ان کی نظریں ہمیشہ اسی بند دروازے پر جمی رہتی۔ گھر کے کام کاج میں بھی اب میرا دل نہیں لگتا تھا، ہر چیز بے ترتیب اور بکھری بکھری سی رہنے لگی تھی۔ برتنوں کی ہلکی سی آواز سے بھی مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں یہ آواز اس بند کمرے کی خاموشی کو توڑ کر کوئی طوفان نہ کھڑا کر دے۔ وقت یوں ہی رینگ رینگ کر گزر رہا تھا۔ ایک دن مجھے باورچی خانے میں کچھ عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ مہینے کا راشن جو میں نے اپنے ہاتھوں سے سنبھال کر رکھا تھا، مجھے اس میں نمایاں کمی نظر آئی۔ آٹے کا کنستر جو کل تک آدھا بھرا ہوا تھا، آج مجھے وہ کافی حد تک خالی محسوس ہوا۔ شروع میں تو میں نے سوچا شاید میرا وہم ہے یا میں بھول گئی ہوں کہ میں نے آٹا کتنا استعمال کیا تھا، لیکن پھر یہ سلسلہ روز کا معمول بن گیا۔ کبھی چاولوں کی بوری میں سے چاول کم ہو جاتے تو کبھی گھی کا ڈبہ تیزی سے خالی ہونے لگتا۔ میں نے اس بارے میں اپنی ساس سے ذکر کیا تو انہوں نے کمزوری اور صدمے کی وجہ سے میری بات پر کوئی خاص توجہ نہ دی اور کہا کہ شاید چوہے کھا جاتے ہوں گے۔ لیکن چوہے اتنی بڑی مقدار میں راشن کیسے غائب کر سکتے تھے؟ یہ بات میرے دماغ میں کسی ہتھوڑے کی طرح بجنے لگی۔ میرے اندر کا وہم اب ایک خوفناک حقیقت کا روپ دھار رہا تھا۔ میں نے باورچی خانے کی چیزوں پر کڑی نظر رکھنا شروع کر دی، اور پھر ایک رات کچھ ایسا ہوا جس نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے۔ سارا گھر گہری نیند میں تھا اور باہر گلی میں آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ مجھے پیاس لگی تو میں پانی پینے کے لیے اٹھی۔ جیسے ہی میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، مجھے پورے گھر میں ایک عجیب سی مہک محسوس ہوئی۔ یہ کسی سالن کے بھوننے اور روٹیاں پکنے کی خوشبو تھی جو بہت ہی مدھم تھی، لیکن میرے نتنوں سے ٹکرا کر میرے دماغ کو سن کر رہی تھی۔ میں ساکت کھڑی رہ گئی کہ اتنی رات گئے کون کھانا پکا سکتا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے باورچی خانے کی طرف قدم بڑھائے، لیکن وہاں گپ اندھیرا تھا اور چولہا بالکل ٹھنڈا پڑا تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ پڑوسیوں کے گھر سے آ رہی ہو، لیکن اتنی رات گئے پڑوسیوں کے گھر سے بھی ایسی خوشبو آنا محال تھا۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنے کانوں میں اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اگلی رات میں نے فیصلہ کیا کہ میں نہیں سوؤں گی اور اس راز کا پتہ لگا کر رہوں گی۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی کچھ نہیں بتایا کیونکہ وہ ویسے ہی پریشان رہتے تھے اور میری باتوں کو وہم قرار دے کر ٹال دیتے تھے۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور میری نظریں دیوار گیر گھڑی پر جمی تھی۔ ٹک ٹک کرتی سوئیوں کی آواز مجھے ڈرا رہی تھی۔ اچانک مجھے ایک بہت ہی ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ یہ آہٹ اس بند دروازے کی طرف سے آئی تھی جسے پچھلے کئی مہینوں سے کسی نے نہیں کھولا تھا۔ میری سانسیں سینے میں اٹک گئی۔ میں نے احتیاط سے اپنے اوپر سے چادر ہٹائی اور ننگے پاؤں دبے قدموں کمرے سے باہر نکلی۔ دالان میں ہلکی سی چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور اس چاندنی میں نے جو منظر دیکھا اس نے میرے خون کو برف کر دیا۔ میری ناند، جس کے صدمے میں ہم سب کا خیال تھا کہ وہ صدمے سے آدھی رہ گئی ہے، وہ اپنے کمرے سے باہر نکل رہی تھی، لیکن اس کی چال میں کوئی کمزوری یا بیماری نہیں تھی۔ وہ بالکل سیدھی چل رہی تھی اور اس کے قدموں میں ایک عجیب سی پھرتی تھی۔ اس نے سر پر ایک بڑی سی سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی جس سے اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ وہ سیدھا باورچی خانے کی طرف گئی۔ میں دالان کے ایک تاریک کونے میں چھپ کر اسے دیکھنے لگی۔ اس نے باورچی خانے میں کوئی بتی نہیں جلائی، بلکہ اندھیرے میں ہی اس نے مٹی کے تیل والا ایک چھوٹا سا چولہا نکالا جسے ہم نے سالوں سے استعمال نہیں کیا تھا، اور اسے بہت مہارت سے جلایا۔ اس کی حرکات اتنی نیپی تلی اور خاموش تھی کہ جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی سایہ ہو جو بغیر کوئی آواز پیدا کیے اپنا کام کر رہا ہو۔
اس نے آٹا گوندنا شروع کیا اور اس کی رفتار دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ اتنی تیزی سے اور اتنی زیادہ مقدار میں آٹا گوندھ رہی تھی جو ہمارے پورے خاندان کے لیے بھی بہت زیادہ تھا۔ پھر اس نے سالن بنانا شروع کیا۔ وہ ان مسالے ڈال رہی تھی اور چمچ چلا رہی تھی، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ برتنوں کی ذرا سی بھی آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ یہ سب کچھ اتنا غیر فطری اور خوفناک تھا کہ میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ میرے ذہن میں بچپن میں سنی ہوئی وہ تمام کہانیاں گھومنے لگی جن میں چڑیلیں اور بدروہیں رات کے اندھیروں میں انسانوں کا روپ دھار کر خوفناک کام کرتی ہیں۔ کیا یہ میری نند ہی تھی یا اس کے روپ میں کوئی اور بلا ہمارے گھر میں گھس آئی تھی؟ کیا وہ یہ سارا کھانا کسی غیر مرئی مخلوق کے لیے بنا رہی تھی جس نے اس کے دماغ پر قبضہ کر لیا تھا؟ میرے اندر کا خوف اب دہشت میں بدل چکا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ کر اپنے شوہر کو جگانا چاہتی تھی، لیکن میرے قدم زمین کے ساتھ ہی چپک گئے تھے۔ میری آنکھیں اس بھیانک منظر سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ وہ مسلسل 2 گھنٹے تک اسی طرح خاموشی سے کام کرتی رہی۔ اس نے ڈھیروں روٹیاں پکائیں اور ایک بڑے سے برتن میں سالن انڈھیلا۔ اس دوران اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کا سارا دھیان بس اپنے کام پر تھا۔ جب وہ سب کچھ پکا چکی تو اس نے اس سارے کھانے کو بڑے بڑے کپڑوں اور برتنوں میں محتاط انداز میں لپیٹنا شروع کر دیا۔ اس نے ان گٹھڑیوں کو اس طرح باندھا جیسے وہ کسی لمبے سفر پر جانے کی تیاری کر رہی ہو۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے گی۔ کیا وہ یہ سب کھانا کھا جائے گی یا اسے کہیں اور لے کر جائے گی؟ اس نے وہ بھاری گٹھڑیاں اٹھائیں اور باورچی خانے سے باہر نکل آئی، لیکن وہ اپنے کمرے کی طرف جانے کی بجائے گھر کے پچھواڑے کی طرف جانے والے پرانے دروازے کی طرف مڑ گئی۔ یہ وہ دروازہ تھا جو پچھلے کئی سالوں سے بند پڑا تھا اور جس کی چٹخنی کو زنگ لگ چکا تھا۔ گھر کا پچھواڑا ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہم دن کی روشنی میں بھی جانے سے کتراتے تھے۔ وہاں بڑی بڑی جنگلی جھاڑیاں اگ آئی تھی اور پرانے ٹوٹے ہوئے فرنیچر اور کباڑ کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ وہاں ایک پرانی اور خستہ حال کوٹھڑی بھی بنی ہوئی تھی جو ہمارے دادا کے زمانے کی تھی اور جس کی چھت جگہ جگہ سے گر چکی تھی۔ اس کوٹھڑی کے بارے میں محلے میں مشہور تھا کہ وہاں اسیب کا سایہ ہے، اور اسی وجہ سے ہم نے بچپن سے ہی اس طرف جانا چھوڑ دیا تھا۔ میری نند اس زنگ آلود دروازے کے پاس پہنچی اور اس نے بغیر کسی مشکل کے اس دروازے کو کھول دیا۔ دروازے کے کھلنے کی کوئی آواز نہیں آئی، جیسے کسی نے اس کے قبضوں میں پہلے سے ہی تیل ڈال رکھا ہو۔ وہ باہر اندھیرے میں نکل گئی اور پیچھے اس کے دروازہ کھلا رہ گیا۔ میرا تجسس اب میرے خوف پر حاوی ہو چکا تھا۔ مجھے یہ جاننا تھا کہ وہ اتنی رات گئے اس حسیب زدہ پر یہ سارا کھانا لے کر کیوں جا رہی ہے۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور لرزتے قدموں کے ساتھ اس کھلے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ باہر رات کی تاریکی اتنی گہری تھی اور ایک سرد اور خوفناک ہوا چل رہی تھی جس سے جھاڑیوں کے پتے سرسرا رہے تھے اور ایسی آوازیں پیدا کر رہے تھے جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ میں نے دروازے کی چوکھٹ عبور کی اور پچھواڑے پر کچی زمین پر قدم رکھا۔ مٹی کی نم اور بوسیدہ بو میرے نتنوں میں گھس گئی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور چاند کی روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ مجھے سامنے صرف کالے سائے نظر آ رہے تھے۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا تاکہ اپنے قدموں کی آواز پیدا نہ ہو۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ سن نہ لے۔ اچانک میرے پاؤں کے نیچے کوئی سوکھی ٹہنی آئی اور ایک ہلکی سی کڑک پیدا ہوئی۔ میں وہیں پتھر کا بت بن کر کھڑی ہو گئی۔ میری سانس رک گئی اور میں نے آنکھیں بند کر لی کہ اب وہ مڑ کر مجھے دیکھ لے گی اور شاید میرا گلا دبا دے گی، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ وہاں صرف ہوا کی سنسناہٹ اور رات کے کیڑوں کی آوازیں تھیں۔ میں نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ کوٹھڑی کی طرف جا رہی ہے۔ اس کی چال میں
کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، جیسے وہ اس راستے سے روز گزرتی ہو۔ وہ کوٹھڑی کے خستہ حال لکڑی کے دروازے تک پہنچی، جو ہمیشہ سے ایک بھاری تالے سے بند رہتا تھا، لیکن آج وہ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ اس نے دروازے کو دھکا دیا اور اندر داخل ہو گئی۔ میں درختوں اور جھاڑیوں کی آڑ لیتی ہوئی کوٹھڑی کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ کوٹھڑی کی دیواریں گیلی اور کائی لگی ہوئی تھی، اور اس میں ایک عجیب سی سڑانت آ رہی تھی جو میرے معدے کو الٹ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کوٹھڑی کے اندر ایک ہلکی سی سرد روشنی ٹمٹما رہی ہے، جیسے کسی نے اندر کوئی پرانی لالٹین یا موم بتی جلا رکھی ہو۔ اس روشنی سے کوٹھڑی کے اندر کے سائے باہر کچی زمین پر رقص کرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے اور میرے جسم کا سارا خون جیسے نچڑ چکا تھا۔ مجھے اندر سے کچھ مدھم سی آوازیں آنے لگی۔ یہ آوازیں نہ تو کسی کے رونے کی تھی اور نہ ہی ہنسنے کی، بلکہ یہ آوازیں ایسی تھیں جیسے کوئی جلدی جلدی کچھ کھا رہا ہو اور ساتھ ہی کوئی بہت دھیمی آواز میں کچھ بول رہا ہو۔ میری نند کی آواز تو میں پہچان سکتی تھی، لیکن اس کے ساتھ جو دوسری آواز تھی وہ میرے لیے اجنبی اور خوفناک تھی۔ کیا وہ کسی جن کو کھانا کھلا رہی تھی؟ کیا اس نے کسی شیطان کو اپنا غلام بنا لیا تھا؟ میرے ذہن میں خوفناک خیالات کا ایک طوفان برپا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں زور سے چیخ مار کر وہاں سے بھاگ جاؤں اور پورے گھر کو جگا دوں، لیکن میری آواز میرے گلے میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ میرے پیروں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ میں ایک قدم بھی پیچھے ہٹ سکوں۔ کوٹھڑی کی ایک طرف ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس کے شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور اس پر گرد اور مٹی کے جالوں کی ایک موٹی تہہ جمی ہوئی تھی۔ وہ کھڑکی مجھ سے صرف چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ اگر میں وہاں تک پہنچ جاتی تو میں اندر کا سارا منظر دیکھ سکتی تھی، لیکن وہاں تک جانے کا مطلب تھا موت کو دعوت دینا۔ میرا ہر قدم مجھے ایک اندھی کھائی کی طرف لے جا رہا تھا جہاں سے واپسی ناممکن تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کوٹھڑی کی کھردری دیوار کو چھوا۔ دیوار کی ٹھنڈک میرے جسم میں اتر گئی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے رب کو یاد کیا۔ میری سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں کسی بھی وقت بے ہوش ہو کر گر جاؤں گی، لیکن میرے اندر کا وہ پراسرار تجسس جو مجھے جہاں تک کھینچ لایا تھا وہ مجھے پیچھے ہٹنے نہیں دے رہا تھا۔ مجھے اس راز سے پردہ اٹھانا تھا جو اس گھر کی بنیادوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ میں نے اپنے خوف کو شکست دینے کا فیصلہ کیا اور دیوار کے ساتھ ساتھ رینگتے ہوئے اس گردآلود اور بھیانک کھڑکی کی طرف بڑھنے لگی۔ میرا ہر قدم ایک صدی کے برابر محسوس ہو رہا تھا۔ کھڑکی کے پاس پہنچ کر میں نے رک کر ایک لمبی سانس لی۔ اندر سے آنے والی آوازیں اب زیادہ واضح ہو گئی تھیں۔ سالن کی خوشبو اور اس بوسیدہ کوٹھڑی کے سڑاند مل کر ایک عجیب سا احساس پیدا کر رہی تھی۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو کھڑکی کے کنارے پہ رکھا۔ شیشے کی کرچیاں میرے ہاتھوں میں چبھنے لگی، لیکن مجھے اس وقت کسی درد کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میرا پورا دھیان بس اس بات پر تھا کہ دیوار کے اس پار کیا قیامت برپا ہے۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور اپنی آنکھیں بند کر کے ایک آخری بار اپنے آپ کو تیار کیا، اور پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنا چہرہ اس ٹوٹے ہوئے شیشے کے قریب کیا اور اپنے خوف کو دباتے ہوئے اندر کی طرف جھانکنے کی ہمت کی، تو میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے بالکل رک گئی۔ میری سانسیں جیسے میرے گلے میں اٹک گئی تھی اور میرا سارا جسم سرد پڑ گیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کوئی ایسا بھیانک نظارہ دیکھنے والی ہوں جو میری جان نکال دے گا، یا کسی بدروح کو اپنی نند کے روپ میں کوئی خوفناک عمل کرتے ہوئے دیکھوں گی۔ لیکن اندر کا جو منظر میری لرزتی ہوئی آنکھوں کے سامنے ابھرا وہ میرے تمام تر توقعات، میرے تمام خوفناک وہموں اور ان ساری ڈراؤنی کہانیوں کے بالکل برعکس تھا جو میں پچھلے کئی مہینوں سے اپنے ذہن میں بن رہی تھی۔
میرے رونگٹے تو اب بھی کھڑے ہوئے تھے، لیکن اب یہ کسی اندیکھے خوف کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک شدید حیرت اور گہرے صدمے اور ایک ایسی شرمندگی کا باعث تھا جس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس بوسیدہ اور بدبودار کوٹھڑی کے اندر کوئی چڑیل نہیں تھی، کوئی جن نہیں تھا، کوئی کالا جادو نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی کوئی اسیب تھا جسے میری نند رات کے اس بھیانک اندھیرے میں کھانا کھلا رہی ہو۔ وہاں تو کوئی غیر مریض یا خوفناک مخلوق تھی ہی نہیں، بلکہ وہاں ایک ایسی زندہ اور تلخ حقیقت موجود تھی جس نے میرے ذہن کے تمام جالوں کو ایک ہی لمحے میں صاف کر دیا اور مجھے میری اپنی ہی نظروں میں گرا دیا۔ کوٹھڑی کے بالکل درمیان میں جہاں کبھی کباڑ کا ڈھیر ہوا کرتا تھا، وہاں اب ایک پرانی سی لکڑی کی میز رکھی ہوئی تھی جسے بہت صفائی سے دھو کر اور رگڑ کر اس پر ایک صاف ستھرا اور اجلا کپڑا بچھایا گیا تھا، اور اس کے بالکل اوپر ایک مٹی کے تیل والا پرانا لیمپ جل رہا تھا جس کی ہلکی سی زرد روشنی نے اس تاریک، نم آلود اور بوسیدہ کوٹھڑی کو ایک عجیب سی حرارت، ایک انوکھا سکون اور ایک نئی زندگی بخش دی تھی۔ اس لیمپ کی ٹمٹماتی ہوئی روشنی میں نے اپنی نند کو دیکھا جو مسلسل حرکت میں تھی اور ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رک رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ موت جیسی سردی، وہ تھکاوٹ اور وہ گہری ویرانی بالکل نہیں تھی جو میں پچھلے کئی مہینوں سے دن کے اجالے میں اس کے کمرے میں دیکھتی آ رہی تھی، جب وہ ایک بے جان لاش کی طرح بستر پر پڑی رہتی تھی، بلکہ اس وقت اس کے چہرے پر محنت کا پسینہ چمک رہا تھا۔ وہ اس حبس زدہ کوٹھڑی میں پسینے میں مکمل طور پر شرابور تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اتنی تیزی اور مہارت سے چل رہے تھے کہ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک لاش یا ایک پاگل عورت نہیں، بلکہ وہ ایک جیتی جاگتی، محنت کش اور انتہائی خوددار عورت کا روپ دھار چکی تھی۔ کوٹھڑی کے ایک صاف کیے کے کونے میں وہی چھوٹا سا چولہا رکھا تھا جس پر اس نے تھوڑی دیر پہلے اس قدر محنت سے کھانا بنایا تھا، اور اب وہ چولہا بند تھا، لیکن اس کے آس پاس بہت سے گتے کے ڈبے، صاف ستھرے لفافے اور مٹی کے چھوٹے چھوٹے برتن انتہائی سلیقے اور ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ وہ ان خالی ڈبوں کو ایک ایک کر کے کھولتی اور ان میں بہت نفاست اور احتیاط کے ساتھ وہ سارا گرم اور خوشبودار کھانا پیک کر رہی تھی جو اس نے ابھی ابھی اپنے جلے ہوئے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ کبھی وہ گرم روٹیوں کو گن کر انتہائی ترتیب سے تہہ کر کے موٹے کاغذ میں لپیٹ کر رکھتی تاکہ وہ نرم رہیں، اور کبھی وہ سالن کو ان چھوٹے برتنوں میں احتیاط سے انڈیلتی اور ان کے ڈھکن اتنی مضبوطی سے بند کرتی کہ ایک قطرہ بھی باہر نہ گرے۔ اس کی ہر حرکت میں ایک عجیب سا اعتماد، ایک پختگی اور ایک ایسا جذبہ تھا جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک ایسی ہاری ہوئی عورت بالکل نہیں لگ رہی تھی جسے دنیا نے ٹھکرا دیا ہو، بلکہ وہ ایک ایسی جنگجو لگ رہی تھی جو اپنے حالات سے لڑنے کے لیے میدان میں اتر چکی ہو۔ مجھے اچانک ان تمام مدھم اور پراسرار آوازوں کی سمجھ آنے لگی جو رات کے پچھلے پہر اپنے بستر پر لیٹ کر سنا کرتی تھی، جنہیں سن کر میں خوف سے کانپنے لگتی تھی۔ وہ کاغذ کے پھٹنے کی آوازیں دراصل ان ڈبوں کو کھولنے اور بند کرنے کی آوازیں تھیں، اور وہ برتنوں کی ہلکی سرسراہٹ اسی پیکنگ کے عمل کا حصہ تھی جسے وہ احتیاط سے کرتی تھی کہ کسی کو خبر نہ ہو۔ میرا ذہن تیزی سے ماضی کی طرف دوڑا اور مجھے وہ منحوس اور سیاہ دوپہر یاد آ گئی جب ہم سب دسترخوان پر بیٹھے تھے اور میرے شوہر نے انتہائی بے ترتیب، بے حسی اور غصے میں آ کر اسے تانا دیا تھا کہ طلاق یافتہ بہنوں کا بوجھ اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ ساری زندگی ہمارے ٹکڑوں پر پلے گی۔ اس دن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اس نے پلٹ کر کوئی شکوہ نہیں کیا تھا اور بس خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ہم سب نے یہی سمجھا تھا کہ وہ اس تانے کے صدمے سے پاگل ہو گئی ہے یا شرمندگی کے مارے ہم سے منہ چھپاتی پھر رہی ہے۔
اور اب وہ ساری زندگی اسی کمرے میں روتے ہوئے گزار دے گی۔ لیکن حقیقت تو کچھ اور ہی تھی۔ وہ ہم سے منہ نہیں چھپا رہی تھی اور نہ ہی وہ پاگل ہوئی تھی، بلکہ وہ اپنے اندر کی اس سوئی ہوئی خودداری کو جگا رہی تھی جسے میرے شوہر کے تلخ اور زہریلے الفاظ نے بری طرح مجروح کر دیا تھا۔ اس نے اپنے ہی سگے بھائی پر بوجھ بننے کی بجائے اپنی عزت نفس کو بچانے کا ایک انتہائی گھٹن فیصلہ کیا تھا۔ وہ رات کے اس بھیانک اندھیرے میں اپنی نیندیں قربان کر کے جاگتی تھی اور اپنے لیے ایک نیا اور باعزت راستہ بنا رہی تھی۔ وہ اپنے آنسوؤں کو پی کر، اپنے دکھوں کو سینے سے دبا کر اور اپنے ہاتھوں کو جلا کر اپنا حلال رزق کما رہی تھی تاکہ اسے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور کوئی اسے دوبارہ یہ طعنہ نہ دے سکے کہ وہ کسی کے ٹکڑوں پر پل رہی ہے یا وہ کسی پر بوجھ ہے۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے اور میرے دل میں ایک ایسا درد اور دکھ اٹھا جس نے میری روح تک کو چھلنی کر دیا۔ مجھے اپنے وجود سے کراہت آنے لگی۔ ہم کتنے ظالم، کتنے بے حس اور کتنے اندھے لوگ تھے جو ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے بھی اس کے دل کے درد اور اس کی تڑپ کو نہیں سمجھ سکے تھے۔ ہم نے اس گہری خاموشی کو اس کی کمزوری اور اس کی ذہنی بیماری سمجھ لیا تھا، جبکہ وہ خاموشی تو اس کی سب سے بڑی طاقت اور اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھی، جس کے سہارے وہ اتنی بڑی اور کٹھن جنگ تنہا بغیر کسی کی مدد کے لڑ رہی تھی۔ وہ اکیلی اس خوفناک اور ویران کوٹھڑی میں روزانہ رات کو آتی تھی، جہاں دن کے وقت روشن اجالے میں بھی ہم جانے سے ڈرتے تھے اور بچوں کو بھی وہاں جانے سے منع کرتے تھے، لیکن اس کا ہر طرح کا خوف اس کے پختہ عزم اور اس کی مجبوری کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ وہ اپنے حصے کا تھوڑا سا راشن استعمال کر کے نہایت لذیذ کھانا بناتی اور اسے رات کے اندھیرے میں فروخت کرنے کا بندوبست کر رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ جو تھوڑا بہت راشن کم ہو رہا تھا وہ شاید اس نے اپنی کسی بچی کھچی چیز یا اپنے کسی پرانے زیور کو بیچ کر منگوایا ہو اور اسے ہمارے راشن میں ملا دیا ہو، یا وہ اپنے ہی حصے کا کھانا بچا کر یہ سب انتہائی ایمانداری سے کر رہی ہو۔ اس کی یہ کھٹن محنت اور اس کی یہ سچی لگن دیکھ کر میں وہیں اس گرد آلود کھڑکی کے پاس کچی اور گیلی زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے آپ کو، اپنے شوہر کو اور تمام سارے خاندان کو کوسنے لگی۔ میں نے اپنا منہ اپنے دونوں ہاتھوں میں سختی سے چھپا لیا تاکہ میرے رونے اور میری سسکیوں کی آواز باہر نہ نکل سکے اور اس کی اس محنت میں کوئی خلل نہ پڑے۔ مجھے اپنے شوہر کے ان الفاظ پر شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی کہ کیسے ہم اپنے ہی خون کو، اپنے ہی رشتوں کو ایک بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، اور جب وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کا سہارا بننے کے بجائے ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور ان کی روح کو زخم دیتے ہیں۔ میں مسلسل رو رہی تھی اور میرے اندر کا ہر وہم، ہر تجسس اور ہر اندیکھا خوف اب ایک گہری عقیدت، ایک بے انتہا احترام اور ایک نہ ختم ہونے والی شرمندگی میں بدل چکا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور دوبارہ ہمت کر کے اس ٹوٹے ہوئے شیشے سے اندر کی طرف دیکھا، اور اب تک سارے کا سارا کھانا مختلف ڈبوں اور لفافوں میں پیک کر چکی تھی اور اس نے تمام ڈبوں کو ایک بڑے سے صاف اور مضبوط بیگ میں انتہائی ترتیب سے رکھ دیا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ ضرور تھی، لیکن اس تھکاوٹ میں ایک عجیب سا سکون اور ایک سچا اطمینان بھی جھلک رہا تھا۔ وہ سکون جو انسان کو صرف اپنی محنت کی کمائی سے ملتا ہے اور جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اچانک اس ویران کوٹھڑی کی پچھلی طرف سے، جو گلی کی طرف کھلتی تھی، ایک عجیب سی اور جانی پہچانی آہٹ ہوئی۔ وہ آہٹ کسی پیدل چلنے والی کی نہیں، بلکہ کسی دو پہیوں والی سواری کے رکنے کی تھی۔ مجھے گلی کی طرف سے ایک مدھم سی روشنی اندر آتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے کسی نے اپنی سواری کی روشنی عین دروازے کے سامنے آ کر بند کر دی ہو۔ میری نند
جو اب تک مسلسل کام میں مگن تھی، اس نے یہ آہٹ سنتے ہی جلدی سے اپنے پسینے سے بھیگے ہوئے چہرے پر اپنی بڑی سی چادر کو ٹھیک کیا اور اپنے سر اور بالوں کو اچھی طرح ڈھانپ لیا۔ اس نے وہ بھاری اور کھانوں سے بھرا ہوا بیگ اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور کوٹھڑی کے اس پچھلے دروازے کی طرف بڑھی جو برسوں سے بند پڑا رہتا تھا۔ اس نے انتہائی خاموشی اور احتیاط سے اس پرانے دروازے کی زنگ آلود چٹکنی کھولی تو باہر گلی کا تاریک منظر تھوڑا سا نظر آنے لگا۔ باہر ایک جوان لڑکا کھڑا تھا جس نے حفاظت کے لیے اپنے سر پر ایک بڑا سا خول پہنا ہوا تھا اور اس کی وضاحت سے وہ کسی کھانوں کی فراہمی والی کمپنی کا نمائندہ لگ رہا تھا جو رات کے وقت لوگوں تک ان کا منگوایا ہوا کھانا پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ اس لڑکے نے بغیر کوئی بات کیے اور انتہائی ادب سے اپنا ایک بڑا سا بیگ آگے کیا۔ میری ناند نے وہ سارے کا سارا پیک کیا اور کھانا اس کے بیگ میں انتہائی ترتیب سے رکھ لیا۔ یہ سارا عمل اتنی خاموشی، اتنی ہم آہنگی اور اتنی تیزی سے ہوا کہ جیسے وہ دونوں روزانہ رات کو اسی طرح یہ کام کرتے ہوں اور انہیں ایک دوسرے سے کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی ہو۔ لڑکے نے وہ بیگ مضبوطی سے بند کیا اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکال کر میری ناند کی طرف بڑھایا۔ وہ اس کی رات بھر کی محنت کا معاوضہ اور اس کی خودداری کا صلہ تھا۔ میری ناند نے وہ رقم اپنے کانپتے ہوئے اور تھکے ہوئے ہاتھوں سے تھامی تو اس لیمپ کی روشنی میں نے اس کے اداس آنکھوں میں ایک انوکھی چمک دیکھی۔ یہ وہ چمک تھی جو اس کی شادی کے ٹوٹنے کے صدمے کے بعد ہمیشہ کے لیے چھن گئی تھی۔ یہ چمک اس بات کی زندہ گواہی تھی کہ وہ اب کسی کی محتاج نہیں رہی۔ اس نے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا سیکھ لیا ہے اور اس نے اپنے بھائی کے طعنوں کا جواب اپنی خاموش محنت سے دے دیا ہے۔ لڑکے نے کمال احترام سے اپنا سر ہلایا اور میری نند کو کچھ پیسے دیے اور خاموشی سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میری نند نے انتہائی اطمینان سے وہ پرانا زنگ آلود دروازہ دوبارہ بند کیا اور اس کی مضبوط چٹکنی لگا دی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ان چند روپوں کو اپنی نم آنکھوں سے لگایا اور پھر انہیں چوم کر اپنے دوپٹے کے پلوں کے ساتھ انتہائی حفاظت سے باندھ لیا۔ اس کے چہرے پر گرنے والے آنسو اب دکھ یا بے بسی کے نہیں تھے بلکہ ایک ایسی ہاری ہوئی عورت کی فتح کے آنسو تھے جس نے اپنے حالات سے ہار ماننے کی بجائے محنت اور عزت کا راستہ چنا تھا۔ مجھے اب پوری طرح سمجھ آ چکا تھا کہ وہ رات کی تاریکی میں اپنے اس بوسیدہ کمرے کو ایک ایسے خفیہ ورچی خانے میں بدل چکی تھی جہاں سے وہ محلے اور شہر کے لوگوں کو گھر کا بنا ہوا صاف ستھرا کھانا فراہم کرتی تھی، اور یہ سب وہ کسی جدید رابطے کے نظام کے ذریعے کر رہی تھی تاکہ کسی کو اس کی شناخت کا علم نہ ہو اور اس کے خاندان کی عزت پر کوئی حرف نہ آئے۔ وہ دن بھر اس لیے اپنے کمرے میں بند رہ کر سوتی تھی تاکہ رات بھر جاگ کر محنت کر سکے اور اپنے بھائی کے اس طعنے کو ہمیشہ کے لیے غلط ثابت کر سکے کہ طلاق یافتہ بہنیں بوجھ نہیں ہوتی۔ یہ منظر دیکھ کر میری ٹانگوں سے جان نکل گئی اور میں وہیں گیلی مٹی پر گر گئی۔ میرے اندر ندامت کا ایک ایسا طوفان اٹھا جس نے میرے غرور اور میری خاندانی انا کو پاش پاش کر دیا۔ ہم کتنے کم ظرف لوگ تھے جو ایک ٹوٹی ہوئی اور مجروح عورت کو سہارا دینے کی بجائے اسے اپنے طعنوں سے مزید توڑ رہے تھے۔ عورت جب اپنا گھر اجڑنے کے بعد میکے واپس آتی ہے تو وہ کوئی بوجھ نہیں ہوتی بلکہ وہ تو ایک ایسا زخمی پرندہ ہوتا ہے جسے مرہم اور اپنوں کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم نے اسے مرہم دینے کے بجائے اس کے زخموں پر اپنے کڑوے اور زہریلے الفاظ کا نمک چھڑکا تھا۔ آج اس خستہ حال کوٹھری میں جلنے والے اس چھوٹے سے لیمپ کی روشنی نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا اور کڑوا سبق سکھا دیا تھا کہ انسان کے ادا کیے گئے تلخ الفاظ تلوار سے بھی زیادہ گہرا اور جان لیوا زخم دیتے ہیں، لیکن خودداری اور غیرت وہ عظیم طاقت ہے جو ان تمام زخموں کو
بھرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ میں نے روتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں اس خاموش جنگ میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گی۔ میں کل صبح ہی اپنے شوہر کو اس کی اس عظیم محنت اور قربانی کا بتاؤں گی، اور ہم دونوں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنی بے حسی کی معافی مانگیں گے جو ہم نے انجانے میں اس کے ساتھ روا رکھی تھی۔ ہم اسے بتائیں گے کہ وہ ہمارے لیے کوئی بوجھ نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا فخر ہے، جس نے دکھ اور بے بسی کے اندھیروں میں اپنے لیے عزت کی روزی کا خود ایک نیا راستہ تراشا ہے۔ انسان کی اصل پہچان اس کے گرنے میں نہیں بلکہ گر کر دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑے